नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम सूरतुल मोमिन इंशाअल्लाह मुकम्मल कर लेंगे। 77 से 85 तक आयात है। आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फस्बिर, बस आप सब्र कीजिए। इन्ना वादल्लाही, बेशक अल्लाह का वादा हक़्क़ुन, हक़। फ़इम्मा नुरियन्नका, फिर अगर नुरियन्ना, हम दिखाएं का आपको, ताकीद है नून सकीला की, फिर अगर हम वाकई दिखाएं आपको, बाद अल्लज़ी, वो चीज़ जो नईदुहुम, हम वादा करते हैं हम उनसे। वो क्या चीज़ है? अज़ाब। अज़ाब का वादा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते थे उनको, तो वो कहते थे कब है वो, मता हाज़ल वाद, कब होगा वो वादा पूरा। तो यहाँ फरमाया जा रहा है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर हम वो अज़ाब बाद अल्लज़ी, बाज़ हिस्सा उस अज़ाब का, नाइदुहुम, जिसका हम उनको वादा देते हैं, अगर हम दिखा दें आपको, औ या नतवफ़्फ़यन्नका, हम फौत कर दें आपको। ज़रूर का लफ्ज़ ये नून सकीला की वजह से आ रहा है, यानी इससे पहले ही अगर हम आपको उठा लें, या आपकी ज़िंदगी में ही अज़ाब का कुछ हिस्सा हम उन पे नाजिल कर दें, पहले ही ना युरजाऊन, तो हमारी ही तरफ वो लौटाए जाएंगे। मतलब अल्लाह ये फरमा रहे हैं कि मुझे कोई जल्दी नहीं है उन पे अज़ाब नाजिल करने। आपकी ज़िंदगी में अगर हम कुछ हिस्सा उसका उनको चखाएं, या फिर बाप के बाद उन पे अज़ाब आता रहे, भाग के कहाँ जाएंगे? मेरी पकड़ से दूर तो नहीं है। बिल आखिर उन्हें आना तो मेरे ही पास है। पहले ना युरजाऊन, हमारी ही तरफ लौटाया जाए। मक्की सूरतों में सब्र की बात बहुत है, बल्कि सब्र ही है। फस्बिर इन्ना वादल्लाह, बस आप सब्र करते जाइए, अल्लाह का जो वादा है वो सच्चा है। 13 साला ज़िंदगी नबुव्वत के बाद की जो आपने मक्का में गुजारी और आपके साथियों ने, वो गोया ऐसे थी कि चक्की के दो पार्टों के दरमियान पिस रहे हैं। लेकिन अल्लाह की तरफ से इजाज़त नहीं थी, ना जिहाद फ़र्ज हुआ था, ना मुकाबला करने की इजाज़त थी, ना बस सब्र करना। 13 साल कहना आसान है, 13 साल इस तरह से गुजारे हैं आपके साथियों ने, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी। अल्लाह ताला यहाँ भी एक तरह से आपको एक तसल्ली ही दे रहे हैं कि आप फिक्र ना करें, ये हमारी पकड़ से भाग के कहीं जा नहीं सकते। आपकी ज़िंदगी में हम थोड़ा बहुत अज़ाब इन पे नाजिल करते हैं, या आपके बाद नाजिल करें, या हम इनको आखिरत तक की इस अज़ाब को मौखर कर दें, तो बिलाखिर पहले ही ना युरजाऊना, जाना किधर है उन्होंने? ये हमारी ही तरफ लौट के आएंगे, हमारी पकड़ से भाग नहीं सकते। इसलिए हमें इन्हें पकड़ने की कोई जल्दी भी नहीं है। अभी मन मौजें करने दो, मोहलत से फ़ायदा उठाने दें। वलक़द अरसलना रुसुलन मिन क़ब्लिक, और ये बताता है कि भेजा हमने कई रसूलों को आपसे पहले। मिनहुम, उनमें से मन कुछ तो वो हैं कि कससना, हमने किस्सा बयान कर दिया, अलैका आप पर। व मिनहुम मन लम नक़्सुस अलैक, और उनमें से कुछ वो भी हैं कि नहीं हमने किस्सा बयान किया आप पर। कुरान में तो सिर्फ 25 पैगम्बरों का तज़किरा है, 1,24,000 पैगम्बर। इसलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं हमने आपसे पहले बहुत से रसूल भेजे हैं, उनमें से कुछ का हाल तो हमने बयान कर दिया है आपके सामने, और कुछ वो भी हैं जिनका जिक्र हमने आपसे नहीं किया।
وما کان لرسول، اور نہیں ہے کسی رسول کے لیے، یعنی کسی رسول کو یہ اختیار نہیں ہے، یا اس کے لیے کوئی ممکن نہیں تھا کسی بھی رسول کے لیے کہ وہ یاتی یا بھی آیت، یہ کہ وہ لے آئے کوئی بھی نشانی، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ کسی پیغمبر کے پاس یہ اختیار نہیں تھا کہ اپنے پاس سے ہی وہ معجزے دکھائے جب تک اللہ کا اذن نہیں ہوتا۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، پھر جب آ گیا اللہ کا حکم، اللہ کا امر، قُضِیَ بِالْحَقِّ، تو فیصلہ کر دیا گیا حق کے ساتھ۔ جب تک اللہ کا اذن، اللہ کا امر، اللہ کی طرف سے وہ اجازت نہیں تھی، فرشتوں کو بھی اللہ نے حکم دینا ہوتا تھا، تو نشانی تبھی کوئی آتی تھی، فرشتے کوئی نشانی تبھی دکھاتے تھے جب اللہ کا اذن ہوتا تھا۔ کسی رسول کو کبھی یہ اختیار نہیں ملا کہ وہ اپنی مرضی سے، اپنی کوشش سے اپنی قوم کو کوئی معجزہ دکھائے۔ اکثر مکی صورتوں میں یہ بات بارہا بیان کی گئی، اور یہاں بھی وہی سمجھیں کہ اسی کا ایک تسلسل ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور خسارے میں رہے اس موقع پہ اہل باطل، یعنی جب اللہ نے ان کا حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا، جب اللہ کا عذاب آ گیا ان پر، تو پھر حق اس وقت پھر کیا ہوا؟ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اس وقت جو باطل پرست تھے انہوں نے خسارہ اٹھایا، وہی لانے والے تھے انہوں نے نقصان اٹھایا۔ اللہ الذی، اللہ وہ ذات ہے جس نے جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، الانعام چوپایوں کو، لترکبوا تاکہ تم سواری کرو۔ راکب سوار کو کہا جاتا ہے، لترکبوا تاکہ تم سواری کرو، منہا ان میں سے کچھ پر، ومنہا اور ان میں سے کچھ کو تاکلون تم کھاتے ہو۔ بعض جانور ایسے ہیں جو تمہاری سواری کے کام آتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو تمہاری خوراک کا ذریعہ ہے۔ وَلِتَبْلُغُوا، سوری، وَلَكُمْ، اور تمہارے لیے، فیہا ان میں، منافع، منافع ہیں، فائدے ہیں، بہت سی منفعتیں ہیں۔ سورہ نحل میں بھی ہم نے کافی تفصیل سے یہ بات پڑھی تھی، جانوروں میں انسانوں کے لیے کیا کیا فائدے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فوائد ہیں، اور اس لیے بھی ہم نے بنایا ان کو، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ تم پہنچو، بلغ یبلغ ہوتا ہے پہنچنا، لی تاکہ، تبلغو تم پہنچو، تبلغو تم پہنچو، علیہا ان پر سوار ہو کر، حاجتاً اپنی حاجت کو، فی صدورکم وہ حاجتیں جو تمہارے سینوں میں ہیں، تمہاری جو دلوں میں حاجتیں ہیں یا خواہشیں ہیں، ان پر سوار ہو کر تم وہ اپنی ضرورتیں پوری کر دو جو تمہارے دل میں ہوتی ہیں۔ وَعَلَى الْفُلْكِ، اور کشتیوں پر، تحملون تم سوار کیے جاتے، تحملون مفعول ہے، حمل یحمل سے یحمل بنا، پھر اس سے کیونکہ حاضر کا صیغہ ہے، پھر تحمل، اور اسی سے جب اون ساؤنڈ جمع کو ظاہر کرتی ہے تو وَعَلَى الْفُلْكِ تحملون، اور کشتیوں پر تم سوار کیے جاتے ہو۔ کشتیاں بھی سواری کے کام آتی ہیں، اور جانور بھی سواری کے کام آتے ہیں۔ وہ یریکم آیاتہ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں، آیاتہ اپنی آیات۔ اب میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ کچھ آیات دیکھنے والی ہوتی ہیں اور کچھ پڑھنے والی ہوتی ہیں۔ اب یہاں دکھانے کا چونکہ لفظ آیا ہے تو پھر
یہ دیکھنے والی آیات ہیں، آفاق کی نشانیاں ہیں۔ میں نے بتایا نا کچھ نشانیاں ہمارے نفس میں بھی ہیں اور کچھ آفاق میں پھیلی ہوئی ہیں، کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں۔ یہ آفاقی آیات کا تذکرہ ہے۔ وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اور وہ دکھاتا ہے تمہیں اپنی نشانیاں۔ آیات اللہ تنکرون، کہ کون کون سی نشانیوں کا تم انکار کرو گے، کس کس نشانی کو جھٹلاؤ گے۔ یہ نشانیاں جو اللہ نے تمہیں دکھائی ہیں، تمہارے لیے جانور بنائے جن سے تم سواری کا کام بھی لیتے ہو، ان سے تم کھانے کا کام بھی لیتے ہو، ان سے تم پینے کا دودھ بھی تمہیں ان سے ملتا ہے، ان کی کھال سے تمہارے لیے کپڑے بھی بنتے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، بے بہا ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں، تم اپنی سب دلی خواہشات ان کے ذریعے سے پوری کر لیتے ہو، جہاں جانا ہوتا ہے وہاں پہنچ جاتے ہو۔ اور پھر اس نے سفر کے لیے تمہارے لیے کشتیاں بھی بنائی جن پہ تم سواری کرتے ہو۔ کشتی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ پانی کے اوپر اتنا زیادہ وزن پانی اپنی پیٹھ پہ ہی اٹھائے پھرتا ہے، اور یعنی اپنی سطح کے اوپر۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے۔ ای آیات اللہ تنکرون، جیسے سورہ ماں نے بار بار پوچھا ابھی ای آلائی ربکما تکذبان، کیونکہ وہاں پہ خطاب دونوں سے تھا، جنوں سے بھی اور انسانوں سے بھی، اس لیے وہاں مثنیٰ کا صیغہ ہے، بات وہاں بھی یہی پوچھی گئی ہے۔ وہاں نعمتوں کا ذکر ہے، اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے۔ یہاں فرمایا اللہ کی کن نشانیوں کا تم انکار کرو۔ فلم یسیروا فی الارض، اب یہاں سے پھر وہی تذکیر بھی ایام اللہ، گزرے وقت کے پیغمبروں کی باتوں کا تذکرہ کر کے ان کے جو عذاب آئے وہ یاد دلائے جا رہے ہیں کہ کیا تم چلے پھرے نہیں ہو۔ افلم یسیروا فی الارض، جتنے عبرت آموز واقعات تاریخ میں گزرے ہیں، کیا ان کے آثار تمہیں کچھ نظر نہیں آتے؟ ان خنجرات کو دیکھ کے تمہیں پتہ نہیں چلتا؟ کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا ہوا، کیوں کر ہوا، کیا ہوا عاقبۃ انجام الذین، ان لوگوں کا، من قبلہم جو ان سے پہلے، کانوا اکثرہم، اکثر منہم، وہ زیادہ تھے ان سے تعداد میں، منہم ان سے کہیں تعداد میں زیادہ تھے۔ یہ اہل مکہ اتنے تعداد نہیں ہے جتنی ان کی تعداد تھی، اور پھر وہ اشد قوتاً، اور وہ قوت میں بھی زیادہ سخت تھے، اشد و آثاراً، اور آثار کے اعتبار سے بھی۔ آثار کیا ہوتے ہیں؟ جو بلڈنگز انہوں نے بنائیں، جو انہوں نے بڑے بڑی یادگاریں انہوں نے چھوڑیں، وہ پیچھے لوگوں کے لیے آثار ہی ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جی آثار قدیمہ، پاکستان میں ہڑپا کے مقام پہ جا کے آثار قدیمہ دیکھیں تو وہ قدیم آثار ان یادگاروں کے اعتبار سے بھی اور قوت کے اعتبار سے بھی اور اس کے علاوہ تعداد کے اعتبار سے بھی وہ ان سے کہیں بڑھ کر تھے، تو پھر یہ ان کو نظر نہیں آتا کہ ان کا انجام کیا ہوا۔ فما اغنی عنہم ما کانوا یکسبون، تو نہ کام آیا ان کے جو تھے وہ کماتے، کوئی چیز ان کے کام نہ آئی، کسی چیز نے ان کو فائدہ نہ دیا۔ جو کچھ وہ کمائیاں کرتے تھے، جو بڑے بڑے کارنامے انہوں نے کیے، اور جتنی انہوں نے دولت اکٹھی کی، ساری کمائی، سارے کارنامے انہیں اللہ کے حساب سے نہ بچا سکے۔ فلما جاءتہم رسلہم، پھر جب آئے ان کے پاس ان کے رسول، بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ، فرحوا، تو وہ اترائے، بڑے تکبر کے ساتھ، بڑے غرور کے ساتھ اتراتے ہوئے ان چیزوں پہ، بما عندہم، جو ان کے پاس ہیں، من العلم، علم کے اعتبار سے،
جو ان کے پاس علم تھا اس علم کی بدولت جو کچھ ان کے جو انہوں نے اپنے علم کی بنا پہ جو کچھ حاصل کیا اس پہ اتراتے رہے، جو بھی علم ان کے پاس تھا۔ وحاق بہم، اور گھیرے میں لے لیا ان کو، ما کانو، جس کا کہ وہ بھی اس کے ساتھ یستہزئون، مذاق اڑاتے تھے، ما کانو بھی یستہزئون، جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فلما رأو، سوری یہ نہیں ہے، یہاں سے وحاق بہم ما کانوا بہ یستہزئون، اور گھیر لیا ان کو اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ فلما رأو، پھر جب انہوں نے دیکھا، بأسنا، ہمارا عذاب، قالو، تو کہنے لگے، آمنا، ہم ایمان لے آئے، باللہ، اللہ پر، وحدہ، تو اکیلا ہے۔ پھر اللہ وحدہ پہ ایمان لانے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا۔ وکفرنا، اور کہنے لگے ہم نے انکار کیا، بما کننا بہ مشرکین، ان کا جنہیں ہم تھے، بہ، ان کو، مشرکین، شریک ٹھہرایا۔ یعنی جب ہمارا عذاب ان کے پاس آ گیا تو پھر کہنے لگے کہ اب ہم ایک اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے تمام ان شریکوں کا انکار کرتے ہیں جنہیں ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے ہیں۔ لیکن اب کیا فائدہ، اس وقت کا ایمان تو قبول ہی نہیں ہے۔ فلم یک ینفعہم ایمان، پھر نہ تھا کہ فائدہ دیتا ان کو ایمانہم، ان کا عذاب، لما رأو بأسنا، جب انہوں نے دیکھ لیا ہمارا عذاب۔ عذاب دیکھنے کے بعد کہنے لگے اب ہم توحید کے قائل ہو گئے ہیں، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرتے ہیں، ہم ایک اللہ پر ایمان ٹھہرا لائیں گے۔ لیکن پھر ان کا ایمان لانا ان کے لیے ہرگز مفید نہیں ہوا جبکہ انہوں نے ہمارا عذاب دیکھ لیا۔ کہ عذاب کے آثار سامنے آ جانے کے بعد توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، اور ایسے وقت کا ایمان اللہ کے یہاں قبول نہیں۔ یہ اللہ کا قانون ہے جس سے صرف ایک قوم کو استثناء ملا پوری انسانی تاریخ میں، اور وہ ایک قوم کون سی تھی؟ حضرت یونس علیہ السلام۔ ہم نے سورہ یونس کی آیت 98 میں پڑھا ہے اس کے بارے میں۔ حضرت یونس علیہ السلام دراصل اللہ کی طرف سے ہجرت کی واضح اجازت ملنے سے پہلے ہی اپنی قوم کو چھوڑ کے چلے گئے، اور ان کے جانے کے بعد جب قوم نے دیکھا، عذاب کے اثار دیکھے، اپنی قوم کو ڈرایا، بتایا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، قوم نہ مانی، اور وہ خود اللہ کی اجازت کے بغیر ہی جب چلے گئے تو قوم نے واضح اثار دیکھ لینے کے بعد توبہ کر لی۔ پوری قوم اللہ کے سامنے گڑ گڑائی اور معافی مانگی، توبہ کی، اور اللہ نے ان کی یہ توبہ قبول فرما لی۔ سنت اللہ التی قد خلت، یہ اللہ کا طریقہ ہے جو گزر چکا ہے۔ یعنی کون سا طریقہ؟ کہ ایمان فائدہ نہیں دیتا جب انسان عذاب دیکھ لے یا عذاب کے عذاب دیکھ لے، یہ اللہ کی سنت رہی ہے۔ قد خلت کی عبادتی، جو کہ گزر چکا ہے اس کے بندوں کے بارے میں، بس اس میں صرف ایک ہی استثناء ہے، باقی پوری تاریخ میں ہمیں کہیں کوئی ایسا واقعہ نہیں ملتا۔ تو جسے فرعون نے بھی تو توبہ کر لی تھی نا آخری وقت میں، وہ بھی توبہ کر رہا، لیکن آخری وقت کی توبہ پھر قابل قبول نہیں ہے۔ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور خسارے میں رہے اس وقت کافر۔ اصل خسارہ تو کافروں ہی کے لیے ہے، کیونکہ جو بندہ دائرہ ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، ایک دفعہ توحید کو مان لیتا ہے، پھر وہ بے شک گناہ گار بھی ہو، اس سزا بھگتنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رحمت میں آئس جاتا ہے۔ لیکن جو کافر ہیں وہ تو کھلے خسارے میں پڑے ہیں۔ وہ دنیا میں نیک اعمال کرتے بھی رہیں، نیک اعمال مین ظاہر ہے بڑی انسانیت کا جذبہ ہوتا ہے بہت سے لوگوں میں جو مسلمان نہیں ہوتے،
انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، یہ ان کی نیکیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کا انہیں صلہ دیتا بھی ہے، لیکن آخرت میں کامیابی کے لیے جس کنجی کی ضرورت ہے، جو لازمی چاہیے، وہ اطاعت رسول بھی ہے۔ اللہ کے بعد رسول کیا رسولوں کو ماننا، جیسے ہمارا ایمان اب 5 چیزوں کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، اور یہ ساری جو ہم ایمان مفصل وغیرہ پڑھتے ہیں، 5 ہمارے عقائد ہیں، عقیدہ توحید کی ہے۔ کافر چونکہ یہ عقائد ان کے نہیں ہوتے، پیغمبروں کو نہیں بعض مانتے، بعض اللہ کو بھی ایک نہیں مانتے، ان کافروں کا ٹھکانہ بھی کیا بتایا گیا کہ خسرہ ہنالک، اس کے بندوں میں سے جو کافر ہیں وہ خسارے میں۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين۔ رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور۔ اللهم إنا نسألك الصحة والعفة والأمانة وحسن الخلق وارتداد القلب۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تحرمنا بعدهم، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سبحانك اللهم وبحمدك